आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी, जबकि तशद्दुद आमेज वाकयात में कमी दर्ज। उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय की पार्लियामेंट को जानकारी। कश्मीरी, उर्दू और हिंदी जुबानों में लैंड रिकॉर्ड्स पासबुक इजरा करने की चीफ सेक्रेटरी की महकमा माल को हिदायत। ओमिक्रॉन 77 मुल्कों में फैल गया। WHO की तमाम मुल्कों से एहतियात बरतने की इस्तदा। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 57 केस दर्ज। और वादी में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। -3.9 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सर्द तरीन रात दर्ज। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद अमन कानून की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है, जबकि मिलिटेंसी से वाबस्ता तशद्दुद आमेज वाक़यात में कमी दर्ज हो रही है। इस बात की जानकारी वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के एदाद शुमार से मालूम होता है कि जम्मू कश्मीर में सालाना मिलिटेंसी और दूसरे तशद्दुद आमेज वाक़यात में औसतन 40 आम शहरियों की हलाकत दर्ज की जा रही है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि सख्त सर्दी के बावजूद वादी कश्मीर में गैर रियासती मजदूर रिहाइश पजीर होने के अलावा अपना काम बहस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ऐवान को मुत्तला किया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सयाहत का सीजन अरूज पर है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सयाह कुदरती हुस्न का लुत्फ उठा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता ने महकमा माल के अफसरों को 3 जुबानों कश्मीरी, उर्दू और हिंदी में लैंड पासबुक इजरा करने के लिए इक़दामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी है, ताकि लोगों को लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में आसानी के साथ रसाई हासिल हो सके। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत महकमा माल ने अपनी जमीन अपनी निगरानी पहल पर अमल दरामद करते हुए लैंड रिकॉर्ड्स को मालिकाने अराजी के लिए दस्तयाब रखा है। पिछले 6 हफ्तों के दौरान 3,25,000 अफराद ने मज़कूरा साइट का मुशाहिदा किया है। चीफ सेक्रेटरी ने लैंड रिकॉर्ड्स में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए महकमा माल को 26 जनवरी 2022 तक अराजी के बारे में जानकारी के लिए पासबुक इजरा करने की हिदायत दी है। रेलवे ने जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में दरियाई चनाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर तामीरी काम में सूरत लाई है। इस प्रोजेक्ट की मुतवक्का लागत 1486 करोड़ रुपए है। आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में मरकजी रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पुल का आर्च 359 मीटर ऊंचा है और पुल की लंबाई 1.3 किलोमीटर है। वजीर ने यह भी बताया कि चनाब दरिया पर तामीर हो रहा ये पुल उस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है जो कश्मीर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों से रेल राबते के जरिए जोड़ने में कामयाब होगा। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। तो मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3 अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। राजपुरा पुलवामा के उजगाम पथरी इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ शबाना तसादुम में हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम का एक मिलिटेंट मारा गया है, जिसकी शिनाख्त हैफ शिरमाल शुपियां के फिरोज अहमद डार के तौर पर हुई है। पुलिस राय के मुताबिक फिरोज अहमद डार काफी अरसे से मतलूब था। वो 2017 में मिलिटेंटों की सफों में शामिल हुआ था और वो मिलिटेंसी की कई वारदातों में मुलव्वस था। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह आज जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। कैप्टन वरुण सिंह का इलाज बेंगलुरु के एयरफोर्स कमांड अस्पताल में लगभग 1 हफ्ते तक जारी रहा, तहां वो जान बर न हो सके। वाज़ेह रहे कैप्टन वरुण सिंह गुज़श्ता हफ्ते उस हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुए थे जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर 11 फौजी एहलकार हलाक हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के इंतकाल पर भी गहरे सदमे का इजहार किया है और कहा कि उनकी बहादुरी, जज्बा और काबिल कदर काम को मुल्क हमेशा याद रखेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी पूरी हमदर्दी वरुण सिंह के अहले खाना और उनके दोस्त व अहबाब के साथ है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने पूरी दुनिया को आगाह किया है कि ओमिक्रॉन वायरेंट तेजी के साथ फैल रहा है और एक आदमी से दूसरे आदमी में वायरस के फैलने की रफ्तार कोविड से दोगुनी है। WHO के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने कहा है कि ओमिक्रॉन जो पहले जनूबी अफ्रीका में पाया गया अभी तक 77 ममालिक में फैल चुका है और इस वक्त जनूबी अफ्रीका के अलावा बरतानिया में इस वबा ने बुरी तरह से मुतासिर किया हुआ है। आलमी इदारे ने ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र मजीद एहतियाती इकदाम करने की तलकीन की है।
اسی دوران بھارت میں بھی اومیکرون کے کیسوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی تک ملک میں اومیکرون کے 57 کیس سامنے آئے ہیں۔ مہاراشٹر میں ایسے 7 مریض سامنے آئے ہیں جن کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے۔ اس بارے میں ماہرین نے کہا ہے کہ اومیکرون وائرس کا اب اسی طرح سے کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو رہا ہے جس طرح سے کووڈ نے اپنے پیر پسائے تھے۔ دریاسنا بھارت میں کووڈ کے سرگرم کیسوں میں لگاتار کمی آ رہی ہے اور ملک میں اس وقت 87,562 کووڈ مریض سرگرم ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق مارچ 2020 کے بعد اس وقت ملک میں سب سے کم سرگرم کیس درج کیے جا رہے ہیں اور صحت یابی کی شرح بھی مارچ 2020 کے بعد 98.38% تک پہنچ گئی ہے۔ اسی دوران ملک میں 6,984 نئے کووڈ مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 247 مریض لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 147 کورونا مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان میں سے 40 افراد کی نشاندہی جموں صوبے سے جبکہ 107 افراد کشمیر صوبے سے درج کیے گئے ہیں۔ اس مدت کے دوران مزید 125 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے 3 متاثرین فوت ہوئے ہیں جن میں سے 2 کا تعلق وادی کشمیر اور 1 کا تعلق جموں ڈویژن سے بتایا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 3 دن کے سرکاری دورہ پر ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ 50ویں وکٹری ڈے تقریبات میں حصہ لیں گے۔ صدر جمہوریہ نے ڈھاکہ پہنچتے ہی قومی شہیدی یادگار کا دورہ کیا اور بھارت اور بنگلہ دیش کے ان فوجیوں کو خراج پیش کیا جنہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ آزادی میں اپنی جانیں نچھاور کی تھیں۔ ضلع انتظامیہ کلگام نے لوگوں کو درپیش مشکلات، معاملات اور شکایت کے ازالے کے لیے ضلع کے 3 بلاکوں میں میگا بلاک دیوس کا اہتمام کیا۔ اس سلسلے میں فرسل کلگام میں پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین نے ہائی اسکول فرسل میں عوامی مشکلات اور معاملات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ ضلع شوپیان کے بلاک زینب پورہ میں بھی آج بلاک دیوس کے تحت ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر سچن کمار نے علاقے میں عوامی مشکلات کا جائزہ لیا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ عوامی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر ویس احمد نے آج وانگی پورہ سنبل میں 10 MVA شادی پورہ ریسیونگ اسٹیشن کی تعمیر کا کام کا جائزہ لیا جو کہ دسمبر کے آخر تک کام کرنا شروع کرے گا جس سے علاقے میں بجلی کی سپلائی میں باقاعدگی آئے گی۔ اس دوران وانگی پورہ میں ایک عوامی دربار کا بھی انعقاد کیا گیا جس دوران لوگوں اور وفود نے ترقیاتی کمشنر کو اپنے مطالبات اور معاملات کے بارے میں جانکاری دی۔ ضلع ترقیاتی کونسل گاندربل کی چیئرپرسن نزہت اشفاق نے آج کونسل کے نئے آفس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر چیئرپرسن نے کم سے کم مدت میں کونسل کے نئے آفس کے لیے نئی جگہ فراہم کرنے کے لیے LG انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ نیشنل کانفرنس صدر اور پارلیمنٹ ممبر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اپنے ان جمہوری اور آئینی حقوق کی بحالی سے متعلق مرکزی سرکار سے انصاف کی اپیل کر رہے ہیں جو اس نے 5 اگست 2019 کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے پر ہم سے چھین لیے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق نے ان خیالات کا اظہار بابا نگری کنگن میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے ایک کنونشن سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں تب تک مکمل امن اور تعمیری ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا جب تک نہ مرکزی سرکار اپنے رویے میں لچک پیدا کر کے جموں کشمیر کے عوام کی آواز سنے گی۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے کئی دیگر لیڈروں کے علاوہ سابق وزیر میاں الطاف احمد اور صوبائی صدر ناصر اسلم وانی بھی موجود تھے۔ شپرا میں فوج کی جانب سے جشن چلے کلان کے تحت ایک رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں جنوبی کشمیر کے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جشن میں شامل لوگوں کو محظوظ کیا۔ آج کا یہ پروگرام جنرل بپن راوت اور ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے دیگر فوجی اہلکاروں کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ پروگرام میں شامل چنار کور کے GOC لیفٹیننٹ جنرل DP پانڈے نے جشن چلے کلان کی کامیابی کو بدلاؤ کی ایک راہ قرار دیا۔ جنوبی کشمیر سے آئے ہوئے نوجوانوں نے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آن لائن میوزک مقابلے میں اپنا فن کا مظاہرہ کرنے کے بعد تقریب پر محمد سلیم کو ونر قرار دیتے ہوئے انہیں انعام سے نوازا گیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر ٹورزم محکمے کی طرف سے لگائے گئے اسٹال کو بہترین اسٹال قرار دیا گیا۔ صاف و شفاف اننت ناگ مہم کے ایک حصہ کے طور پر آج گورنمنٹ ڈگری بوائز کے طلبہ نے کالج کی دیواروں پر غیر قانونی ہورڈنگز اور بینرز کو ہٹایا۔ کالج کے پرنسپل نے بتایا کہ حال ہی میں ضلع ترقیاتی کمشنر نے ضلع میں صفائی کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اسی مہم کے تحت کالج کی بیرونی دیواروں پر نصب کیے گئے ہورڈنگز، پوسٹرز اور بینرز کو ہٹایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کالج کی دیواروں پر عنقریب ہی رنگ روگن چڑھایا جائے گا۔ کرشی وگیان کیندر سری نگر کی طرف سے 3 روزہ کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ پروگرام شروع ہوا۔ اس پروگرام میں جدید سائنسی طور طریقوں پر بھیڑ اور بکریوں کی پرورش اور اس شعبے میں روزگار کمانے کے طور طریقوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر ایکسٹینشن کوسٹ کشمیر اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے جبکہ یونیورسٹی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پروفیسر اور سائنسدان بھی اس کیمپ میں شرکت کر رہے ہیں۔ ٹاؤن ہال ہندواڑہ میں محکمہ ہارٹیکلچر کی طرف سے جانکاری اور تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل ہارٹیکلچر اعزاز احمد بٹ نے کیمپ میں شرکت کر کے افسروں سے تاکید کی کہ وہ کسانوں کو
جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ کرنے کے لیے اس طرح کے کیمپ منعقد کرے تاکہ زرعی شعبے میں خود کفالت حاصل کی جا سکے۔ کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جموں کشمیر اور گرین فوڈ کنسلٹنسی کے باہمی اشتراک سے آج ٹاؤن ہال ٹنگمنگ میں ہوٹلیئرز کے لیے ٹریننگ اور جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس دوران ماہرین نے گلمرگ اور ٹنگمرگ کے ہوٹلوں میں کام کر رہے لوگوں کو تربیت دی۔ پروگرام میں ایس ڈی ایم گلمرگ سمیر جان مہمان خصوصی تھے۔ جانکاری پروگرام میں بڑی تعداد میں ہوٹلوں میں کام کر رہے لوگوں نے شرکت کی۔ ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں آج ایک غیر سرکاری تنظیم نے امام فورم کا قیام عمل میں لایا، جو کہ سماجی شعبے کے لیے کثیر رخی مقاصد کے لیے کام کرے گا۔ فورم کے آغاز کا مقصد شمالی کشمیر کے امام صاحبان کو مختلف سماجی پہلوؤں کی طرف توجہ دینے کے لیے راغب کرنا ہے اور سماجی بدعات کی روک تھام کے لیے سماج اور نوجوانوں کو متحرک کرنا ہے۔ تحصیل ویلفیئر آفس بیروا کی طرف سے آج ایک روزہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جسمانی طور معذور افراد کے لیے مصنوعی اعضا بنانے والی کمپنی علمکو کی جانب سے مستحق افراد کو امداد فراہم کی گئی۔ ضلع سوشل ویلفیئر افسر بڑگام، جو اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک رہے، نے کہا کہ اس پروگرام کی بدولت ان تمام لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جن کو کسی نہ کسی طریقے پر جسمانی معذوری لاحق ہے۔ سوچھ بھارت مشن کے تحت جموں کشمیر میں بھی 15 سے 25 دسمبر تک 10 روزہ ریور فیسٹیول کی تقریبات منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں چیف انجینئر اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول کشمیر ڈویژن نریش کمار نے دریائے جہلم کے کئی حصوں کا دورہ کیا اور سیو ریور کلین ریور پروگرام کے تحت منعقد کی جا رہی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ 10 دن تک جاری رہنے والے اس پروگرام کے دوران شجرکاری مہم، مصوری مقابلہ، دستخطی مہم، کلچر اور جانکاری پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر اعجاز اسد نے سری نگر شہر کے مختلف روٹوں پر ٹریفک جام کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور ایکشن پلان مرتب دیں تاکہ ٹریفک جام سے پریشان لوگوں کو فوری طور راحت فراہم ہو سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ آپسی تال میل بنائے رکھنے کے علاوہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کریں۔ ادھر سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج ایک انہدامی مہم کے دوران جہانگیر چوک، بٹمالو اور اس کے ملحقہ علاقوں میں غیر قانونی تجاوزات کو ہٹایا۔ مہم کے دوران بازاروں اور سڑکوں پر دکانداروں اور چھاپڑی فروشوں کے اس سامان کو ہٹایا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کی نقل و حمل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ مرکزی سرکار نے حال ہی میں پینشنروں کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے لائف سرٹیفکیٹ کو اسمارٹ فون کے ذریعے فیس آتھینٹیکیشن کی منظوری دی ہے۔ اس جدید طریقہ کار سے ان لاکھوں پینشنروں کو فائدہ ملے گا جن کو پہلے بینک جا کر اپنی لائف سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑتی تھی۔ اس سلسلے میں اب ایک صارف کو اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کنیکشن کے علاوہ آدھار نمبر کی رجسٹریشن بینک کے ساتھ کرانا لازمی ہوگا۔ گجر بکروال یوتھ کانفرنس نے پریس کالونی سری نگر میں آج احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین بی جے پی شیڈول ٹرائب مورچہ ونگ سے ان لوگوں کا نکال باہر کرنے کی مانگ کر رہے تھے جو اس طبقے سے تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں اور غلط بیانی کر کے اس ونگ میں اپنا نام درج کروا رہے ہیں۔ کوکرناگ علاقے میں ایشیا کے سب سے بڑے ٹراؤٹ فش فارم میں آج جوائنٹ ڈائریکٹر فشریز کی قیادت میں گرین اوور ٹراؤٹ فش کی افزائش کی شروعات کی گئی۔ جوائنٹ ڈائریکٹر مظفر بزاز نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ محکمے کی طرف سے فارم میں 45 لاکھ ٹراؤٹ مچھلیوں کی پیداوار کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں ہلکی مسافر گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔ جموں کشمیر اور لداخ میں سردی کی شدت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ سری نگر میں شبانہ درجہ حرارت -3.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سری نگر میں گزشتہ رات رواں موسم کی اب تک کی سب سے سرد ترین رات درج کی گئی۔ اس سے پہلے رواں سیزن میں سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں دن کا درجہ حرارت نارمل رہنے لیکن رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی آنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ رواں ہفتے کے آخر پر مغربی ہواؤں کے داخل ہونے کے بعد موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس نے کرسمس تہوار کے آس پاس جموں کشمیر میں موسم ناسازگار رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دریں اثنا محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران سری نگر میں مطلع ابر آلود رہنے جبکہ وادی کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال دیجیے اجازت، خدا حافظ۔